अल्ताफ हुसैन साहब से हमारा मुकम्मल कतई ताल्लुक है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कायम करदा वाटर कमीशन ने सिंध में पानी की फराहमी और निकासी के हवाले से एक बहुत अहम रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही पेश की है। इस रिपोर्ट में पानी की फराहमी और सिंध में निकासी आब के बारे में नाकाबिल यकीन बल्कि होशरबा इंकशाफात हुए हैं। ये वो इंकशाफात हैं जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज फौरी तौर पे सिंध के सेक्रेटरी कानून प्रकाश लाल, सेक्रेटरी आबपाशी जुनेद बेमन और कराची वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिसबाहुद्दीन फरीद को फौरी तौर पे उनके ओहदे से हटाने के अहकाम जारी किए हैं। बहुत अहम पेशरफ्त है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये भरपूर एक्शन और एक बहुत बड़ी इंजबाती कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी कि इस रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि पूरे सिंध में पानी की फराहमी और निकास के हवाले से जो रिपोर्ट है वो बहुत ही भयानक और घिनौनी सूरत हाल का उससे मंजर सामने आता है। ये रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलोड़ों पर मुश्तमिल कमीशन ने बनाई है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई है। ये एक ज़कीम रिपोर्ट है जिसके लिए भरपूर मेहनत की गई है और इसके जो चीदा पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज सिंध के सेक्रेटरी आबपाशी, सेक्रेटरी कानून, MD वाटर बोर्ड को फौरी तौर पर घर भेजना पड़ा। इसमें कहा गया है कराची हैदराबाद में पीने की फराहमी का निज़ाम गैर मौसर हो चुका है, यानी कि मौसर काम ही नहीं काम कर रहा। कराची और हैदराबाद दोनों शहरों में यह हाल है। कराची में पानी के 84 नमूने लिए गए, 80% नमूने काबिल इस्तेमाल नहीं है। यही वजह बनी कि आज वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को, कराची वाटर बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर को फौरी तौर पे घर भेजा गया। ये भी कहा गया कि पीने के पानी में हेपेटाइटिस, सरतान और दीगर इंतहाई मुहलिक जरासीम मौजूद हैं। ये भी बताया गया है कि ये मामला सिर्फ कराची और हैदराबाद का नहीं है। आज सिंध वाटर कमीशन ने कहा कि लाड़काना का 88%, शिकारपुर का 89% ज़ेर ज़मीन पानी पीने के काबिल नहीं है मगर वो पिया जा रहा है। सिंध की कच्ची और राइस कैनल में 18 मुकामात पर गंदा पानी डाल दिया जाता है जिसकी वजह से ये दोनों कैनाल्स बुरी तरह से आलूदा हो चुकी हैं। कराची में बिन कासिम और पिपरी समेत तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट खराब हो चुके हैं। ठट्टा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मौजूद ही नहीं है और कोटरी का खराब पड़ा है, यानी कि सिंध में मजमूई तौर पे वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है ही नहीं। कराची के तीनों ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो इनफेक्टिव हैं, किसी काम के लिए है। ये भी बात आज इस वाटर कमीशन रिपोर्ट में कही गई जिसमें यह भी बताया गया कि सिंध में लगाए गए 700 आरओ प्लांट्स में अरबों रुपए का फ्रॉड हुआ है। ये वाटर कमीशन कहती है और आरओ प्लांट्स की कारकर्दगी चेक किए बगैर ही फंड किए गए हैं। इस मौके पे जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम की सरबराही में जस्टिस काजी फैज ईसा और जस्टिस फैसल अरब पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच ने आज कराची रजिस्ट्री में मंछर जेल में आलूदगी के मुतालिक ये वो केस है जिसमें ये समाअत हुई है और समाअत के दौरान जनाब जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने रिमार्क्स दिए कि सिंध के महकमों में नाअहल अफसर तैनात होंगे तो ऐसा ही होगा। लोग मंछर झील का जहरीला पानी पीकर मर रहे हैं, हुकूमत क्या कर रही है? आप फंड्स का रोना रोते हैं, इस दौरान कितने ही हजार अफराद मर जाएंगे और आप फंड्स का रोना रोते रहेंगे। एक आदमी की जिंदगी भी बचाने के लिए जो भी कार्रवाई करनी पड़ी हम करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस अज़म का इजहार किया जिसके बाद इन 3 सीनियर ऑफिसर्स को घर भेज दिया गया और आज ही सुप्रीम कोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध रिजवान मेमन ने, जिनको कि अदालत में तलब किया गया था, उन्होंने बताया कि RBOD मंसूबा मुकम्मल होने के बाद सनती फजला मंछर झील की जगह समंदर में डाला जाएगा, यानी कि इस वक्त मंछर झील में सनती फजला डाला जा रहा है और वो फिर पीने के पानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस मौके पर जनाब जस्टिस काजी फैज ईसा ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि क्या आप मंछर झील को बचाने के लिए अब समंदर को आलूदा करेंगे? मंछर झील की फौरी बहाली का मंसूबा 1 हफ्ते में पेश किया जाए। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा 1 हफ्ते की मोहलत देते हैं जब तक तमाम हुक्काम नलके का पानी पिए।
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج کہا تمام سندھ کے حکام کو کہ آپ نلکے کا پانی پی کے بتائیں اور اس دوران ایک ہفتے تک آپ نلکے کا پانی پیتے رہے. اگلے ہفتے سپریم کورٹ آف پاکستان اس سلسلے میں مضبوط قانون چاہتی ہے, مضبوط رپورٹ چاہتی ہے. بہت بڑا بحرانی مسئلہ ہے جو آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سامنے آیا ہے. اس پر ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب اختیار کھوکھر, ہمارے نمائندے خصوصی. یہ بتائیے گا اختیار, کیا یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ یہ واٹر کمیشن کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے. سیکٹری اریگیشن, سیکٹری لا, ایم ڈی واٹر بورڈ, ان سب کو گھر بھیج دیا ہے. کیا رسپانس ہے اس پورے ماحول کا اس وقت آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد حکومت سندھ میں؟ جی کامران صاحب, یہ بہت زبردست قسم کی ڈیولپمنٹ ہے. یہ وہ رپورٹ ہے, یہ 130 صفحات پر مبنی ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج پیش کی گئی. آج اس رپورٹ کے جب اس کو دیکھا ہے اندر, تو اس میں ایک اہم بات یہ بھی سامنے آئی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہاں کمیشن جو منصوبے بنتے ہیں اس پہ کک بیکس اور کمیشن کا ایک بہت بڑا رواج ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہاں جو اینٹی کرپشن کا محکمہ ہے وہ مکمل طور پہ فیل ہو چکا ہے. اور اس رپورٹ میں ریکمینڈ کیا گیا ہے کہ اینٹی کرپشن کے پورے قانون کو تبدیل کیا جائے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا نہ عمل نظر آتا ہے نہ کوئی نیت نظر آتی ہے اس سارے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا یہ بتائیے گا کہ اب جب یہ رپورٹ آ گئی ہے, سیکٹری اریگیشن کو گھر بھیجا گیا ہے, سیکٹری لا کو بھیج دیا گیا ہے, ایم ڈی واٹر بورڈ کو بھیج دیا گیا ہے, اتنی ڈیمنگ رپورٹ ہے, اس میں کہا جا رہا ہے 80% پانی آلودہ ہے کراچی میں, 84 جو کراچی اور حیدرآباد میں, پھر جو انٹیریئر سندھ کے اندر جو صورتحال ہے, لڑکانہ, شکارپور اور تمام دوسری جگہوں پہ پینے کا پانی جو ہے وہ 85% 90% پانی پیا نہیں جا سکتا. اس پر ریاکشن کیا ہے حکومت سندھ کا, چیف منسٹر کا, اور آج کے اس فیصلے آنے کے بعد کیا کر رہی حکومت سندھ؟ نئے آفیسرز ڈھونڈ رہی ہے اور اس رپورٹ پر کیا رسپانس ہے؟ آج تو کامران صاحب یہ ہوا کہ آج جو کورٹ میں حکومت سندھ کے جو ایڈوکیٹ جنرل تھے انہوں نے یہ بات پیش کی کہ جی ہم نے جب سے یہ کمیشن ایکٹیو ہوئی ہے تو ہم نے کراچی کے جو فلٹر پلانٹ ہیں ان کو ٹھیک کر دیا ہے. تو اس پر عدالت نے آج 3 رکنی کمیٹی بٹھا دی ہے اور وہ کمیٹی کل کراچی کے جو فلٹر پلانٹس ہیں ان کا دورہ کرے گی اور عدالت کو بتائے گی کہ ان کا جو دعویٰ ہے کہ واقعی وہ ٹھیک کیا ہے یا نہیں کیا. اور اس کے علاوہ جو دوسرا حکومت سندھ کا جو معاملہ ہے, حکومت سندھ کے لیے یہ بہت بڑی پریشانی کی بات ہے کیونکہ اس رپورٹ سے حکومت سندھ کی جتنی بھی کریڈیبلٹی ہے وہ بہت متاثر ہوگی. کیونکہ اس میں کہا گیا ہے کہ سندھ کا کوئی ایسا شہر نہیں, کوئی بستی نہیں, کوئی کینال نہیں, کوئی دریا نہیں جو آلودہ نہ ہو گیا ہو اور کوئی لوگ جو ہے نا وہ آلودہ پانی نہ پی رہے ہیں. تو اب اس پہ حکومت سندھ کو جو سیکٹری ایریگیشن ہے وہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ میں چیف انجینئر ہے, حالانکہ اس پہ کیڈر آفیسر ہونے چاہیے, کیڈر ڈی ایم جی یا ایکس پی سی ایس گروپ کا. اور سیکٹری لا ایک بہت بڑے عرصے سے کانٹریکٹ آفیسر کو انہوں نے مقرر کر رکھا ہے. تو اس پہ عدالت نے کہا کہ آپ کو افسر اگر آپ اس طرح کے رکھیں گے جو نہ ان کی جو کرائٹیریا ہے جو اس پہ پورے ہی نہیں اترتے, تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے اسی طرح کا ہوگا جو ہمارے سامنے آ رہا ہے. بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر ہمارے ساتھ ہے. یہ بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے, بحرانی صورتحال ہے اس وقت سندھ میں. اور دوسری جانب آج کی ایک اور اہم ڈیولپمنٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے اس کے سربراہ جناب آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ فوجی عدالتیں آپ بنائیں, لیکن فوجی عدالت میں فوجی افسر کے ساتھ ایک سیشن جج بھی بیٹھے اور یہ عدالت محض 1 سال کے لیے بنائی جائے. یہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کہا گیا ہے, مطالبہ نہیں ہے. اگر یہ نہیں بھی مانا گیا تو لگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی تیار ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کو اسی صورتحال میں قبول کر لے گی اور اس کے لیے قانون سازی میں شریک ہو جائے گی. یہ بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. فوجی عدالتوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی تجاویز دی ہے. اس کا سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ فوجی عدالتیں خالصتاً فوجی عدالت ہوں. آج جناب آصف علی زرداری نے اس سلسلے میں پریس کانفرنس کی ہے. ایک طویل عرصے کے بعد وہ میڈیا سے مخاطب ہوئے ہیں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے جناب آصف علی زرداری, جس میں بنیادی طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ فوجی عدالتیں اگر قائم ہوں تو فوجی آفیسر کے ساتھ ایک سیشن جج کو بھی بیٹھنا چاہیے. اور جناب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ بھی چاہتی ہے کہ 1 سال سے زیادہ کی مدت نہ ہو فوجی عدالت کی. اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو رینجز کے لیے قانون ہے خاص طور پہ سندھ میں
اس کو بھی تبدیل ہونا چاہیے، اور جو رینجرز کو اختیارات دیے گئے ہیں وہ اختیارات نہیں ہیں جو پنجاب میں دیے گئے ہیں۔ اور خاص طور پہ انہوں نے ذکر کیا کہ جب یہ کہا گیا تھا کہ اس قانون کی گرفت میں صرف جیٹ بلیک ٹیررسٹ آئیں گے، لیکن یہاں تو ڈاکٹر عاصم کو پکڑ لیا گیا۔ فوجی عدالتوں کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف سامنے آیا ہے، اور اس کے لیے اہم بات یہ ہے کہ اس موقف سے یہ مختلف ہے۔ پاکستان کی دوسری سیاسی جماعتیں قبول کر چکی ہیں اور جو کہ اس وقت پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں اپنی آل پارٹیز کانفرنس کی، لیکن یہ آل پارٹیز کانفرنس میں اس کو وہ پذیرائی نہیں مل سکی جو کہ کہی جا سکے کہ یہ واقعی آل پارٹیز کانفرنس ہے۔ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نون اس پہ شریک نہیں تھی، باوجود اسے مدعو نہیں کیا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کی تیسری بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف بھی پیپلز پارٹی کی APC میں نہیں آئی۔ ایم کیو ایم پاکستان بھی پیپلز پارٹی کی اس APC میں نہیں آئی۔ جناب آصف علی زرداری نے آج تجاویز ضرور دی ہے، مگر لگ نہیں رہا کہ یہ تمام تجاویز قبول ہوں گی، اور یہ بھی نہیں لگ رہا کہ جناب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی انسسٹ کریں گے کہ یہ تجاویز قبول کی جائے، اس میں سے کوئی تجویز قبول کی جائے۔ لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس کے باوجود پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے حق میں ووٹ دے دے گی۔ آج جناب آصف علی زرداری نے پیپلز پارٹی کا موقف بیان کرتے ہوئے کہا، پہلے صرف ملٹری آفیسر کیس چلاتے تھے، ہماری سوچ ہے کہ یہ کورس ہم نے دیکھی ہیں، ان کورسز کا ہم نے مقابلہ کیا ہے، پیپلز پارٹی پہ یہ کورس آزمائی گئی ہیں، تب بھی جب ملٹری کورٹس ہوتی تھی تو ان کے ساتھ جج بیٹھتے تھے۔ ہم نے جو پیریڈ سجیسٹ کیا ہے دیٹ از آف 1 year، رائٹ آف جوڈیشل ریویو ہوگا ان کو ہائی کورٹ کا انڈر آرٹیکل 199 of the Constitution. The High Court is bound to decide this case in 60 days. Accused کو پروڈیوس کریں گے ریمانڈ کے لیے بھی 24 گھنٹے میں فیئرلی پروڈیوس کیا جائے گا ریمانڈ کے لیے ان دا کورٹ۔ ہم تو تجاویز دے رہے ہیں، ہم ملٹری کورٹس کو اپوز نہیں کر رہے۔ آصف علی زرداری صاحب نے یہ بھی کہا کہ رینجرز کے قوانین کے حوالے سے، رینجرز کے اختیارات کے حوالے سے ان کی حکومت کا جو تجربہ ہے وہ بہت زیادہ خوشگوار نہیں ہے۔ جو رینجرز کا قانون بنایا گیا ہے سندھ کے لیے، یا ان کو جو رائٹس دیے گئے ہیں سندھ میں، وہ دوسرے پروونسز سے کچھ مختلف ہیں۔ آپ کے پاس خود اس کی موجود ہیں کاپیاں، ہم کیا کہیں۔ اگر آپ نوٹیفیکیشن نکال لیں جو رینجرز کا ہوا ہے، اس میں اور سندھ کے نوٹیفیکیشن میں فرق ہے، وہ نیٹ پہ ہے، آپ نکال کے خود پڑھ لیں۔ اور جناب آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی ڈاکٹر عاصم کا کیس بھولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا گارنٹی ہے کہ جو آپ دوسری دفعہ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں کہ یہ سارا قانون سیاستدانوں کے خلاف استعمال نہیں ہوگا؟ بیٹا اس کی تو کوئی گارنٹی کوئی دے نہیں سکتا، اس لیے کہ لاسٹ ٹائم بھی ہمیں کیا کہا گیا تھا کہ جیٹ بلیک، اور جیٹ بلیک میں آ گیا ڈاکٹر عاصم، تو اس کا تو کوئی وہ نہیں ہے، ہم امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس مسئلے پہ کیا واقعی اس کو اپنی ساکھ کا مسئلہ بنائے گی اور ان کنڈیشنز کو ہر صورت میں، یا اس میں سے کچھ کنڈیشنز کو ہر صورت میں پارلیمنٹ سے قبول کرائے گی؟ پاکستان پیپلز پارٹی میں کیا واقعی اتنی سیاسی قوت ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں ہمارے کورسپونڈنٹ شاکر سولنگی موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ سولنگی صاحب۔ یہ بتائیے گا تجاویز ضرور دے دیے پیپلز پارٹی نے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے جناب آصف علی زرداری کے آج کے لہجے اور گفتگو سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پیپلز پارٹی کی وہ تجاویز ہے جس پہ پیپلز پارٹی ہر صورت میں اصرار کرے گی کہ اس کی کچھ یا تمام تجاویز قبول کی جائے پھر وہ ووٹ دے گی؟ لگتا تو یہ ہے کہ تجویز دے دی ہے، لیکن جو بھی صورتحال بنے گی پیپلز پارٹی فوجی عدالتوں کے حق میں ہی ووٹ دے گی۔ کیا صحیح ہے تاثر؟ جی بالکل خان صاحب، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ آصف علی زرداری نے کلیئر آج کہا ہے کہ وہ فوجی عدالتوں کے مخالف نہیں ہیں، لہٰذا انہوں نے تجاویز دی ہیں، ایک تو مدت کی کہ 1 سال بڑھائی جائے، دوسرا یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سنا کہ وہ ان کو خدشات ہیں کہ یہ قانون جو ہے جس طرح 2 سال جو گزرا ہے تو ان کو خدشات رہے ہیں کہ پولیٹیکلی یوز کیا جا رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، تو ان کو یہ خدشات ہیں، اسی لیے یہ نئی تجاویز دی ہیں۔ اور یہ باور کر رہی ہے پیپلز پارٹی کہ سینٹ
سینٹ میں ان کی اکثریت ہے اور سینٹ میں حکومت ان کی حمایت کے بغیر یہ آئینی ترمیم یا آرمی ایکٹ میں ترمیم جو ہے وہ منظور نہیں کرا سکتی. اسی لیے حکومت کی بھی کسی حد تک مجبوری ہوگی کہ پیپلز پارٹی کی تمام نہیں صحیح لیکن کچھ نہ کچھ جو ترامیم ہے وہ منظور کرائی جائیں. اب پیپلز پارٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اگر حکومت کچھ ترامیم منظور کرتی ہے تو وہ پیپلز پارٹی پرائیورٹی پہ کون سی ترامیم رکھتی ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ کیا پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں جو آل پارٹیز کانفرنس کی اور جس میں کہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہم نے مسلم لیگ نون کو نہیں بلایا, تحریک انصاف گئی نہیں, ایم کیو ایم گئی نہیں, تو یہ پیپلز پارٹی کے لیے خود کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ یہ اتنی بڑی سیاسی جماعت ہے اور اس کی کال پر پاکستان کی اتنی بڑی بڑی جماعتیں نہیں آئی ہیں, اور اس کی کیا لاجک تھی کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے آل پارٹیز کانفرنس کہہ رہے ہیں اس کو نہیں بلایا گیا؟ یہ کافی سیریس بات تھی نا جو اختتام ہفتہ ہوئی ہے. جی بالکل خان صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے لوگ خود اس سکتے میں ہیں کہ اے پی سی بلائی گئی لیکن اے پی سی ناکام رہی, وہ خود بھی مانتے ہیں اور تمام جو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, ہیڈ لائنز تمام اخبارات کی یہی تھی کہ اے پی سی بے نتیجہ ختم ہوئی ہے, کیونکہ آپ نے خود دیکھا کوئی ڈکلیریشن, کوئی مشترکہ اعلامیہ جاری نہیں ہو سکا. تمام جماعتیں پہلے ہی اتفاق کر چکی ہیں حکومت کے ساتھ پیپلز پارٹی کے علاوہ کہ 2 سال کی مدت بڑھائی جائے, اس پر متفق ہیں تمام جماعتیں. اس کے بعد پیپلز پارٹی کی اے پی سی کی ویسے تک بھی نہیں بنتی تھی, اگر تجاویز دینی تھی تو وہ پیپلز پارٹی جس طرح آج اناؤنس کی ہیں اس طرح بھی کر سکتی تھی. انہوں نے بلایا اور نیر بخاری جو سیکرٹری جنرل نئے بنائے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کے ذمہ داری دی گئی کہ وہ تمام جماعتوں کو کوآرڈینیٹ کریں, دعوتیں دیں. انہوں نے دعوتیں دی, جو سینئر قیادت ہے, خورشید شاہ ہیں, اعتزاز احسن ہیں, قمر زمان قاہرہ, نوید قمر, باقی جو لوگ ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مسلسل ان ٹچ رہتے ہیں, ان کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا. اور جس کی وجہ سے بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی اگر سینئرز کو انوالو کیا جاتا تو پی ٹی آئی بھی شاید آتی اور حکومت کو بھی دعوت شاید ہوتی اور ایم کیو ایم بھی شریک ہوتی, لیکن ان کو نہیں کیا گیا. آج نتیجہ یہ ہوا ہے کہ شاید آصف علی زرداری کو یہ اس بات کا احساس ہو چکا تھا, جو مرکزی سیکرٹری جنرل ہے نیر بخاری, آج جو کرسیاں رکھی گئی تھی آصف علی زرداری کے ساتھ, ان پر جو ناموں کی پرچیاں لگائی گئی تھی, اس میں سیکرٹری جنرل جو تھے نیر بخاری, جن کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ شاید اے پی سی ناکام ہوئی ہے, تو ان کو نہیں بٹھایا گیا. بہت شکریہ جناب شاکر سولنگی ہمارے ساتھ تھے. کمر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے, غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ انٹرسٹ نظر آ رہا ہے جن شعبوں میں, ان میں ہے کار بنانے کے کارخانے. غیر ملکی کارساز جو بڑے آپریٹرز ہیں وہ پاکستان میں کاریں بنانے کے کارخانے بنانے چاہتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ کراچی میں ایک بھرپور آٹو شو ہوا ہے, اس کی جھلک آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حالیہ دنوں میں پاکستان میں غیر ملکی سرمایہ کاری کے حوالے سے کوئی ایک شعبہ ایسا نہیں ہے جس پہ لگے کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ وہاں زیادہ ہے. ایک شعبہ جس پہ کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ قدرے زیادہ نظر آ رہا ہے وہ پاکستان میں کار بنانے والے کارخانوں کے حوالے سے ہے. پاکستان میں اس سے پہلے 3 ہی بڑے انٹرنیشنل کار اسمبلرز ہیں جو پاکستان میں کاریں بناتے ہیں. تینوں جیپنیز ہیں, جس میں پاک سوزوکی موٹرز جو سوزوکی سے منسلکہ وہیکلز بناتی ہے, انڈس موٹرز جو ٹویٹا بناتی ہے اور ٹویٹا کرولا اور اس سے منسلک دوسری پروڈکٹس بناتی ہے, اور ایٹلس ہونڈا جو کہ ہونڈا سے متعلقہ تمام پروڈکٹس جو خاص طور پہ پاکستان کے لیے ہیں وہ بناتی ہیں. لیکن پاکستان میں نئی آٹو پالیسی کے اناؤنسمنٹ کے بعد غیر ملکی انویسٹرز پاکستان کے اس شعبے کی طرف متوجہ ہوئے ہیں, اور حالیہ مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ 3 بڑے کار بنانے والے کارخانے پاکستان میں انہوں نے سلسلے میں نہ صرف دلچسپی ظاہر کی ہے بلکہ ایک کانکریٹ ان کی طرف سے انویسٹمنٹ پلان سامنے آئے ہیں, جس سے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان میں بہت جلد یہ کار بنانے والے کارخانے اپنی صنعتیں قائم کریں گے. اس میں خاص طور پہ فرانس کی رینو کمپنی ہے جو رینو گاڑیاں بنائے گی, ساؤتھ کوریا کے ہونڈائی ہے جو کہ ہونڈائی گاڑیاں بنائے گی, اور ساؤتھ کوریا کی کیا ہے جو کہ کیا بنائے گی. پاکستان کے بڑے جو بزنس مین ہیں, بزنس گروپس ہیں, ان کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچرز میں یہ کارخانے پاکستان میں لگائے جا رہے ہیں. پاکستان میں کہ
آٹو انڈسٹری میں غیر ملکی سرمایہ کاروں کا انٹرسٹ، غیر ملکی کمپنیوں کا انٹرسٹ کے حوالے سے کراچی میں ایک آٹو شو ہو رہا ہے جو کہ اپنی نوعیت کا ایک دلچسپ اور پہلا شو ہے۔ اس پر نگاہ ڈالی ہے ہمارے نمائندے خصوصی محمد شہریار جنجوعہ نے اپنی رپورٹ میں۔ پاکستان کا شمار دنیا کے ان 40 ممالک میں ہوتا ہے جہاں پہ گاڑیاں اور موٹر سائیکل مینوفیکچر کی جاتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ کبھی عوامی توقعات پر پورا نہیں اتر سکا۔ لیکن گزشتہ سال پیش کی گئی آٹو پالیسی کے بعد اب امید ہے کہ یہ شعبہ بہتر کارکردگی دکھائے گا، کیونکہ چند بڑے انٹرنیشنل پلیئرز کار ساز انڈسٹری کے پاکستان میں اپنی صنعتیں لگا رہے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت گاڑیاں بنانے کی 3 بڑی فیکٹریاں ہیں، جن میں پاک سوزوکی، ٹویوٹا انڈس موٹرز اور ہونڈا شامل ہیں، جبکہ فرانس کی کمپنی رینو، ساؤتھ کوریا کی ہونڈے، جرمنی کی کمپنی اوڈی، واکس ویگن اور ٹرک ساز کمپنی مین بھی پاکستان میں اپنے کارخانے مقامی تعاون سے لگانے کی تیاری کر چکی ہیں۔ کار اسمبلنگ کے شعبے میں نئی غیر ملکی سرمایہ کاری سے اسپیئر پارٹس کی صنعت میں بھی پھیلاؤ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان از گروئنگ فاسٹ، اکنامی میں ورلڈ میں نمایاں نظر آ رہا ہے، اور شو کا بیسک مقصد یہی تھا کہ یہاں پہ ہم گرڈ ڈیولپ کریں۔ یہ نیو انٹرن جو آٹو ڈیولپمنٹ پلان کے بعد نئی انڈسٹریز آ رہی ہیں وہ آ کے دیکھیں، اور یہاں پہ ہمارے جو سکلز ہیں ہماری اس کو ایک ون ونڈو شو کے تھرو ان کو اپرچونٹی ملے گی تمام لوگوں سے ملنے کی۔ آج آپ دیکھیں تو آپ کو انٹرنیشنلز، ہالینڈ، جرمنی، کورینز آپ کو اس شو میں نظر آ رہے ہیں، چائنا بہت بڑی تعداد میں نظر آ رہا ہے۔ آٹو مینوفیکچرنگ اور اسپیئر پارٹس کی صنعت حکومت کو سالانہ تقریباً 70 ارب روپے ٹیکس ادا کر رہی ہے۔ 30 لاکھ افراد کا روزگار اس انڈسٹری سے وابستہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ غیر ملکی انویسٹرز پاکستانی آٹو انڈسٹری میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ گزشتہ سال اس نمائش میں صرف 4 غیر ملکی کمپنیاں تھیں۔ اس سال ان کی تعداد 72 تک پہنچ چکی ہے، جن میں سے بیشتر کا تعلق چین سے ہے۔ This time we have 68 Chinese companies. اس بار 68 چائنیز کمپنیز یہاں موجود ہیں۔ ہر کسی کے الگ ٹارگٹ ہیں، کچھ اپنے ایکسپورٹس بڑھانا چاہتی ہیں اور کچھ مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مل کر یہاں فیکٹریز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ Looking for joint venture partners. پاکستان کی مارکیٹ اور آبادی دونوں بڑھ رہی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہمیں یہاں اپنے کسٹمرز کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں مقامی سرمایہ کاروں کے ساتھ اپنی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر کے ڈائی کٹنگ اور مولڈنگ کے پلانٹ لگانا چاہتے ہیں۔ آٹو سیکٹر میں نئی سرمایہ کاری بلا شبہ معیشت کے لیے تو سود مند ثابت ہوگی، لیکن کیا ہمارے بڑے شہروں کی سڑکیں اور آلودگی اس کی متحمل ہو سکیں گی، اور کیا حکومت اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس سوالیہ نشان کا جواب دینے کے لیے حکومت کی تیاریاں کیا ہیں۔ فی الحال تو لگ نہیں رہا، کیونکہ یہ شو ہوا ہے کراچی میں، جہاں پر اس حوالے سے اس وقت بحرانی صورتحال ہے، گاڑیوں کی بھرمار ہے، سڑکیں ہے نہیں، اور جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں۔ وقفہ، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائن دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہماری آج کی دوسری اہم ترین خبریں اور ان سے جڑے ہوئے تبصرے اور تجزیات جاری رہیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سب پاک افغان سرحد کے نزدیک قبائلی علاقے محمد ایجنسی میں افغانستان کی جانب سے دہشت گرد حملے ہوئے ہیں، اور اس میں پاکستانی فوجی چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا، جس میں پاکستانی فوج کے 5 جوان شہید ہو گئے ہیں۔ ہمارے 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک بار پھر پاکستان میں افغانستان کی دہشت گردی کی یہ بڑی کارروائی ہے، اور اس کی ذمہ دار وہی کالعدم جماعت الاحرار ہے، جس نے اس سے پہلے پاکستان میں ہونے والے دوسرے دہشت گرد حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کل رات محمد ایجنسی میں پاکستانی چیک پوسٹ پر حملہ دراصل جماعت الاحرار نے ہی کیا، یا جماعت الاحرار کی سرپرستی کرنے والی افغان اور بھارتی انٹیلیجنس نے کیا۔ فی الحال اس کا کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آئی ایس پی آر نے آج بتایا کہ گزشتہ شب محمد ایجنسی میں پاکستان کی 3 چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا۔ اس میں شہید ہونے والے 5 جوانوں میں نائک ثناء اللہ، نائک صفدر،
سپاہی نیک محمد سپاہی انور اور سپاہی الطاف شامل ہیں۔ اس موقع پہ زبردست جوابی کارروائی بھی کی گئی تھی اور اندازے کے مطابق تقریباً 10 دہشت گرد مارے گئے تھے جو کہ اس حملے میں ملوث تھے۔ پاک افغان سرحد پر دہشت گردی کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات پہلے ہی انتہائی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان نے 16 فروری سے خیبر ایجنسی میں ترخم بارڈر، جنوبی وزیرستان میں انگور اڈا اور بلوچستان میں چمن بارڈر کو بند کر رکھا ہے، اور جس پر افغانستان میں بہت واویلا ہو رہا ہے۔ لیکن آج حکومت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ افغانستان میں جو اس وقت انسانی صورتحال پیدا ہو رہی ہے، افغانستان میں کھانے پینے کی اشیاء، دوائیاں اور دیگر ضروری سامان وہ ختم ہو رہا ہے، ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ یہ ہے ڈیپینڈنس افغانستان کی پاکستان کے اوپر۔ اسی صورتحال کی وجہ سے پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ کابل میں کھانے پینے کی اشیاء، دوائیوں وغیرہ کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے 7 اور 8 مارچ کو یہ سرحد کھولی جائے گی، چمن کی اور یہ دوسری 2 سرحدیں، اور یہ صرف 7 اور 8 مارچ کے لیے ہوگا، اور جس کے بعد اس کو دوبارہ بند کر دیا جائے گا۔ اس پوری صورتحال کے دوران جو اس وقت پاکستان اور افغانستان کے دوران جو صورتحال ہے، اسی دوران افغانستان کے صدر اشرف غنی اور افغان انٹیلیجنس اداروں پر بھارتی غلبہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کی ایک محفوظ جنت بن چکی ہے۔ یہ پاکستان کا اصرار ہے اور پاکستان نے اس کا پرزور احتجاج کیا ہے افغانستان کے ساتھ، اور جس کے جواب میں افغانستان کا یہ کہنا ہے کہ جن علاقوں سے پاکستان پر حملے کی جاتے ہیں جو دہشت گردوں کی جنت ہے، ہمارا تو وہاں پر کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ یہ بہت ہی سنگین صورتحال، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے منسٹر ڈیفنس، وزیر دفاع، واٹر اینڈ پاور جناب خواجہ محمد آصف، جو ہمیں براہ راست اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب۔ فرمائیے گا، بہت ہی ایک سینسٹیو سچویشن ہو چکی ہے، حساس پورا معاملہ ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان حملہ ہوا ہے محمد ایجنسی پہ، پاکستان کی چیک پوسٹ پر دہشت گرد آ کے براہ راست پاکستانی فوج پر حملہ کر رہے ہیں، بارڈرز ہم نے بند کیے ہیں، افغانستان اپنا واویلا کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ان کا علاقہ ہمارے لیے جو دہشت گرد ہیں، ہمارے جو دہشت گرد ہم پر جو حملے ہوتے ہیں، ان کا علاقہ ایک اس کا سیف ہیون بن چکا ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس پوری افغان صورتحال کے بارے میں؟ حکومت پاکستان کا کیا موقف ہے؟ خان صاحب، میں جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے، پچھلے 2-3 سال کے اندر پرائم منسٹر صاحب نے اور ہماری افواج کے سینئر لیول پہ، بہت سینئر لیول پہ، ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے بہت سینئر لیول پہ ان کے ساتھ روابط بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے، پورے خلوص کے ساتھ کوشش کی گئی ہے۔ لیکن اب جو افغان قیادت ہے ان کے پاس جب پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ بالکل دیوالیہ ہو جاتے ہیں اس سے، تو وہ اس قسم کی حرکتیں کر کے، اور میرے ایک حساب سے کہ انڈیا نے جو پاکستان کی سرحدوں پہ جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، وہ مغربی سرحد جو ہے انہوں نے افغانستان کو آؤٹ سورس کر دی ہے۔ پاکستان کی سرزمین پہ جو اس وقت دہشت گردی ہو رہی ہے وہ بھی انڈیا کی طرف سے افغانستان کو آؤٹ سورس کی گئی ہوئی ہے۔ تو ہماری تو خلوص کے باوجود، ہماری سنسیریٹی کے باوجود، ہماری نیک تمناؤں کے باوجود جو ہے وہ افغانستان جو ہے وہ اس طرح رسپونڈ نہیں کر رہا جس طرح افغانستان کو، ایک ہمسائے کو، ایک بھائی کو رسپونڈ کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں وہاں پہ 16 ممالک کی فوجیں پتہ نہیں کتنی دہائیوں سے بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ وہاں پہ امن قائم نہیں کر سکیں، اس میں پاکستان کا کیا قصور ہے؟ پاکستان نے تو اپنے پلے سے، اپنے پیسے سے، اپنے ایکسپینس پہ قربانیاں دے کے اپنے یہاں پہ امن قائم کیا تھا، جس کو یہ اب ڈسٹرب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نیکسس ہے افغانستان اور انڈیا کا، یہ خطے کے لیے درست نہیں ہے، خطے کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اور ہماری جو نیک خواہشات ہیں ان کا جو ہمیں رسپانس جو ہے وہ نہ مشرقی سرحد پہ ملا ہے صحیح، اور مغربی سرحد پہ بھی صحیح نہیں ملا، اور یہ اب نیکسس جو ہے بڑا سامنے ہے۔ جی خواجہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اب اس کے رد عمل کے طور پہ کہ جو افغانستان سے ہمارے یہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم نے یہ جو بارڈرز ہیں، جو بارڈر پوسٹ ہے ہماری انگور اڈا کی، چمن کی اور خیبر کی، یہ ہم نے بند کر دی۔ یہ
اب بہرحال فیصلہ یہ ہوا کہ 7 اور 8 مارچ کو یہ کھولی جائے گی 2 دن کے لیے، جو افغانستان پہ پریشر ہے اس کے لیے، لیکن اس سلسلے میں ہمارا اصولی موقف کیا ہے؟ یہ ہم کب اس چیز کو ریسٹور کریں گے؟ یہ بارڈر پوسٹ کب کھلیں گی؟ کیا ہے ہمارا موقف اس حوالے سے؟ خان صاحب دیکھیں، خان صاحب اس کا حل صرف یہ ہے کہ پراپر بارڈر جو ہے مینجمنٹ ہو. یہ فری فار آل بارڈر جو ہے نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ بارڈر جس طرح باقی انٹرنیشنل بارڈرز ہیں دنیا کے، اس طرح کا یہ بھی ایک بارڈر ہے، اور یہ بارڈر جو ہے اسی فارمیلٹیز کے تحت جو ہے آپریٹ ہوگا. یہ جو ہے آزادانہ آمد و رفت جو ہے یہ تھورو فیئر نہیں ہے. یہ بارڈر جو ہے یہ ہمارے مفادات کے خلاف ہے. اگر جب تک ہماری اس ایفرٹ کو، بارڈر مینجمنٹ کی ایفرٹ کو افغانستان ریزسٹ کرے گا تو اس سے ہماری طرف سے بھی مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا. خان صاحب، یہ جو کہتے ہیں کہ جس علاقے سے پاکستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یا جو دہشت گرد گروپ افغانستان کے جن علاقوں میں پاکستان کے خلاف جو کارروائی کرتے ہیں چھپے ہوئے ہیں، وہاں ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے. وہاں تو دراصل افغان طالبان کا کنٹرول ہے. وہاں پر جو بھی کارروائی ہو رہی ہے، جہاں سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہو رہی ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ افغان حکومت کا ایک مسلسل موقف ہے. دیکھیں، ہمارے ان کی جو دلیل جو ہے، میرا خیال ہے یہ ایک اپنی شکست کا اعتراف ہے کہ افغانستان کے علاقوں میں اب یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے کہ کتنے علاقے میں ان کی ریٹ ہے، یا صرف کابل میں ریٹ ہے، یا کہیں اور بھی ریٹ ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے علاقے میں لوگوں کو شکایت تھی کہ نارتھ وزیرستان میں لوگ آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان کی حکومت کی ریٹ نہیں ہے، تو ہماری افواج گئی ہیں نا. یہاں پہ تو کوئی 16 ملکوں کی افواج نہیں گئیں، یہاں پہ پاکستان کی اپنی فوج گئی ہے. پاکستان کی ریاست کی فوج وہاں پہ گئی ہے اور انہوں نے قربانیاں دی ہیں، امن قائم کیا ہے. کراچی میں انہوں نے امن قائم کیا ہے، ہماری پولیس نے، ہمارے دوسرے سویلین اداروں نے امن قائم کیا ہے. تو ہم نے اسٹیٹ نے قیمت پے کیا ہے، اس کے اوپر خرچہ بھی اٹھایا ہے، اس کے اوپر جانیں بھی جو ہے قربان کی گئی ہیں. تو افغانستان کرے نا، زندہ قومیں جس طرح کرتی ہیں افغانستان کو بھی اس طرح کرنا چاہیے نا. تو اب یہ تو نہ کہیں گے جی ہمارا ادھر کنٹرول کوئی نہیں ہے. یہ تو کوئی نہ، اگر پھر ہمارے اوپر پھر حقانی کا کیوں الزام لگتا رہا جی پچھلے 15 سال؟ ہمارے پاس تو نارتھ وزیرستان میں ہمارے پاس کنٹرول نہیں تھا. ہم نے کنٹرول وہاں پہ اسٹیبلش کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کنٹرول جو ہے اسٹیبلش کیا ہے، اور وہاں سے جو کارروائیاں جو ہیں پاکستان کے اندر یا سرحد کے پار جو ہے ان کو کنٹرول کیا ہے. کسی حد تک تو ضرور کنٹرول کیا ہے نا. بہت بہت شکریہ خواجہ آصف صاحب. ایک اور بہت اہم معاملہ آپ کی دوسری وزارت پانی اور بجلی سے متعلق ہے، اس کے لیے چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. بہت شکریہ فور اسٹیئنگ اوور. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ نجی بجلی بنانے والے نجی کارخانوں نے جو بجلی بناتے ہیں، انہوں نے حکومت کو 10 دن دیے ہیں 48 ارب روپے فوری طور پہ ادائیگی کر دیں، ورنہ ہم آپ کی جو حکومتی گارنٹی ہے، جو حکومتی ضمانت ہے، ہم اس پر ایکشن لیں گے. اور جو کہ ریاست کی ساکھ کے لیے، پاکستان کی ساکھ کے لیے ایک بہت بڑا دھبا ہوگا، بہت بڑا مسئلہ ہوگا. پاکستان کے جو انرجی کا شعبہ ہے اس پر ایک بار پھر 441 ارب روپے کے گردشی قرضے سوار ہو چکے ہیں، اور وہی صورتحال ہے جو 2013 میں تھی. اور یہ اہم موضوع ہے جس پر ہم بات جاری رکھیں گے وفاقی وزیر پانی و بجلی کی حیثیت سے جناب خواجہ محمد آصف کے ساتھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. آج صبح کے اخبارات میں حکومت کے خلاف ایک وارننگ شائع ہوئی ہے اشتہار کی صورت میں. اس اشتہار میں پاکستان میں بجلی پیدا کرنے والے نجی کارخانوں کی تنظیم IPP's ایڈوائزری کونسل نے حکومت پاکستان کو ایک فائنل نوٹس دیتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اگر حکومت نے 16 مارچ تک IPP's کے واجب الادا 254 ارب روپے میں سے 48 ارب روپے ادا نہ کیے آئندہ 10 روز میں، تو وہ حکومت کی جانب سے دی گئی سوورن گارنٹی یعنی ریاستی گارنٹی کو کیش کرا لیں گے اور اپنی رقم وصول کر لیں گے. اور آج اشتہار کے ذریعے حکومت کو متنبع کیا گیا ہے. اسی اشتہار میں کہا گیا ہے کہ حکومت کے ذمے IPP's کے ویریفائیڈ اور آڈیٹڈ تقریباً 441 ارب روپے ہو چکے ہیں جو حکومت کو ادا کرنے ہیں، اور اس میں وابڈہ شامل نہیں ہے.
اور یہ پورے انرجی کے جو شعبہ ہے اس کے آؤٹ سٹینڈنگز ہیں 441 ارب روپے، اور اس میں یہ تقریباً یہ وہی صورتحال ہے جو 2013 کی صورتحال ہے جب حکومت آئی تھی. اس نے گردشی قرضے یعنی سرکولر ڈیٹ ختم کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ اس نے 480 ارب روپے گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ جمع کرا دیے ہیں. گردشی قرضوں کا دور پاکستان سے ختم ہو گیا ہے. آج کی صورتحال یہ ہے کہ منوان تقریباً وہی صورتحال ہو گئی ہے جو 2013 کی ہے، اور یہ موجودہ دور حکومت میں چوتھا موقع ہے کہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں نے واجبات کی وصولی کے لیے حکومتی گارنٹی کو استعمال کرنے کے لیے قانونی عمل شروع کر دیا ہے، یعنی کہ فائنل نوٹس دے دیا ہے. حکومتی گارنٹی کے تحت حکومت پابند ہے کہ وہ آئی پی پیز کے مطالبے کے 10 روز کے اندر انہیں ادائیگی کر دے. بصورت دیگر یہ ادارے حکومتی ضمانت کو انکیش کرانے کے لیے حقدار ہوں گے جو کہ ان کے پاس موجود ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سچویشن ہے، بہت ہی ایک مشکل صورتحال ہے جو حکومت کے لیے پیدا کی گئی ہے. بجلی بنانے والے 13 کارخانوں کی جانب سے حکومت کو 10 روز کے فائنل نوٹس کے حوالے سے آئی پی پیز ایڈوائزری کاؤنسل کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے یہ واجبات ادا نہ کیے تو اس سے سرمایہ کاروں کو شدید ان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچے گا. دوسری جانب جرمنی کے سرکاری ترقیاتی بینک نے اپنی حالیہ رپورٹ میں کہا ہے کہ توانائی کے شعبے میں مؤثر پیداوار اور مسائل پر قابو پانے کی پاکستانی باتیں محض سیاسی دعویٰ ہے. پاکستان کے 3 پاور ہاؤسز جامشورو، گڈو اور مظفر گڑھ نے صلاحیت سے کم بجلی پیدا کی ہے، یعنی کہ مجموعی طور پہ پاکستان کے بجلی کے شعبے کے حوالے سے شدید مسائل ہیں، اور اس پر ہمارے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے. وفد سے قبل بھی ہمارے ساتھ موجود تھے وفاقی وزیر پانی و بجلی کی حیثیت سے جناب خواجہ محمد آصف. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب. آج اخبار میں اشتہار چھپا ہے، وارننگ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو کہ آپ کے ذمے انرجی شعبے کے 441 ارب روپے ہیں، آئی پی پیز کے آپ کے ذمے 254 ارب روپے ہیں، اس میں سے 48 ارب روپے آپ 10 دن کے اندر ادا کریں، ورنہ یہ آئی پی پیز آپ کی جو گارنٹی ہے حکومت پاکستان کی اس کو کیش کرا لیں گے اور اپنی رقم وصول کر لیں گے. خان صاحب، یہ ایک تو جن لوگوں نے اشتہار دیا ہے یا جس آرگنائزیشن نے یا جس اینٹی نے اشتہار دیا ہے، ہماری ان کے ساتھ کوئی کمرشل ریلیشن شپ یا کوئی لیگل ریلیشن شپ یا کوئی کانٹریکچول ریلیشن شپ نہیں ہے. ہمارا انڈیویجول آئی پی پیز کے ساتھ جو ہے انڈیویجول کانٹریکچول ریلیشن شپس ہیں، اور یہ جو اشتہار دیا گیا ہے جس بھی آرگنائزیشن کی طرف سے، وی ٹیک سیریس نوٹس آف اٹ، اور ہم پی پی آئی بھی ان کا مناسب اس کا جواب دے گی. اور یہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس آرگنائزیشن کی طرف سے اس ایشو کو. ایک تو یہ پی پی آئی بھی ان کو یہ جو ہے ان تمام آئی پی پیز کو انڈیویجولی جو ہے کنفرنٹ کرے گی کہ یہ کیا آرگنائزیشن ہے، اور منسٹری آف واٹر اینڈ پاور کے ساتھ یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اس آرگنائزیشن کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارا کوئی قانونی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے اس آرگنائزیشن کے ساتھ. یہ آرگنائزیشن ہمیں کس طرح اس قسم کے اشتہارات کے ذریعے جو ہے وہ کنفرنٹ کرتی ہے یا ہمیں یہ نوٹس کرتی ہے. اچھا خواجہ صاحب، اس آرگنائزیشن کو، اس اشتہار کو جانے دیں، کیا یہ بات غلط ہے کہ اس وقت ویریفائڈ آڈیٹڈ پوزیشن یہ ہے کہ جو اوور ڈیوز ہیں آئی پی پیز کے وہ 254 ارب روپے ہو گئے ہیں، 1 سال سے آؤٹ سٹینڈنگ ہے، اور حکومت پاکستان نے ان 254 ارب روپے کی ادائیگی نہیں کی ہے؟ دیکھیں، میں آف دی کف خان صاحب آپ کو فگر جو ہے ویریفائی نہیں کر سکتا، لیکن ہم نے 2016 میں جو ریز کیے انہوں نے کلیمز، ان کی 98% جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ پیمنٹ کی ہوئی ہے. 2013 سے لے کے اب تک جو ریز ہوئے ہیں کلیمز جو ہیں وہ 77% ہم نے پے کیے ہیں. ہماری ان کی لیٹیگیشنز چل رہی ہیں، ہمارے ان کے مقدمات چل رہے ہیں، آربیٹریشن میں معاملات ہیں. میں ان پہ بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ پھر بات مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے، کچھ پوزیشن ہم نے لی ہوئی ہے. فیصلہ جو ہو جائے گا، گورنمنٹ از لائبل ٹو پے. سوورن گارنٹیز ہم نے دی ہوئی ہیں، اور اگر ہم کہیں ڈیلے کرتے ہیں تو کائبر پلس 4% آپ مارکیٹ سے پتہ کریں کہ اس وقت کسی کو یہ ریٹ پے ہو رہا ہے جو ان کو پے ہو رہا ہے. لیکن ایک بات تو بالکل طے ہے نا کہ اس وقت جو ہے وہ پورے جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس کے اوور ڈیوز جو بالکل ویریفائڈ اکاؤنٹ ہے اس کے مطابق 414 ارب روپے ہو چکے ہیں.
تقریباً وہی اس وقت سرکولر ڈیٹ کی سچویشن ہے جو 2013 میں تھی جب آپ کی حکومت آئی تھی. وہ 480 ارب روپے جو آپ نے دیے تھے وہ پھر آج 414 ارب روپے کی صورت میں کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ تو بیک ٹو سکوائر ون ہو گیا نا خواجہ صاحب. سرکولر ڈیٹ جو ہے پچھلے ایک سال میں 320 ارب سے لے کے 350 ارب کے درمیان جو ہے وہ کم و بیش جو ہے جا رہا ہے. یہ 400 کچھ کی فگر جو ہے نا this is something new for me. میرے پاس جو فگر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں جو پیسے ادا کرنے ہیں ہم نے سرکولر ڈیٹ, اور سرکولر ڈیٹ میں جو ہے وہ پیسے ہم نے بھی تو لینے ہوتے ہیں. this is not only IPPs. سرکولر ڈیٹ میں PSO بھی ہے, سرکولر ڈیٹ میں دوسری گورنمنٹ اون کمپنیز بھی ہیں, سرکولر ڈیٹ میں ہمارے اپنی کمپنیز بھی ہیں. تو اس لیے یہ IPPs جو ہے ٹیکنگ ریفیوج ان دس جو سرکولر ڈیٹ کی پرابلم ہے اس میں ریفیوج لینا جو ہے آئی تھنک دس از ویری انفیئر. اچھا خواجہ صاحب ایک اور چیز بڑی اہم ہے, یہ جرمنی کا ڈیولپمنٹ بینک ہے, اس نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ جو ہم دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاور سیکٹر نے اور بڑا زبردست پرفارم کیا ہے, ایک ٹرن اراؤنڈ کر دیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سیاسی باتیں ہیں. انہوں نے اپنی رپورٹ میں کہی ہے ہم انڈر پرفارم کر رہا ہے ہمارا پاور سیکٹر. اور خاص طور پہ مظفر گڑھ, جامشورو اور گردو کے بارے میں کہا ہے کہ یہ 3 امپورٹنٹ ہمارے جنریشن کی فیسلٹیز ہیں اور یہ سیویرلی انڈر پرفارم کر رہی ہیں, اور یہ جو ہم ٹرن اراؤنڈ کی بات کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے. خان صاحب آپ اگر ان کی بات درست ہے تو ہم نے بجلی کس طرح زیادہ پروڈیوس کی ہے. 2011-12 کی آپ بات کر رہے ہیں, اس وقت بجلی جو تھی جنریٹ ہو رہی تھی 12,000, 12,500, 13,000. اب بجلی ہم جنریٹ کر رہے ہیں 16,000, 17,000 جو ہے پیک سیزنز کے اندر. تو یہ کس طرح پاسبل ہے؟ یہ تو بیسیکلی یہ سارے کا سارا جو آرگومنٹ ہے وہی غلط ہے. یہ کہاں سے پھر بجلی آ رہی ہے؟ کوئی آسمان سے آ رہی ہے یا کہیں سرحد پار سے آ رہی ہے؟ کہاں سے آ رہی ہے اگر سسٹم سے نہیں آ رہی؟ بہت بہت شکریہ جناب خواجہ محمد آصف ہمارے ساتھ تھے. اور آج خواجہ محمد آصف صاحب نے اپنی وزارت پانی اور بجلی کے حوالے سے بھی کلیدی سوالوں کے جواب دیے ہمارے ساتھ, اور اپنی وزارت دفاع کے حوالے سے بھی پاکستان اور افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے اس حوالے سے ہم سے بات کی. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر ہوگا PSL کا. نہال ہو گئی پوری قوم, شادیانے تھے پورے ملک میں بج رہے تھے, لیکن کسی نے آنسو نہیں پہنچے کوئٹہ گلیڈیٹر کے, جو کہ لاہور میں فائنل ہونے کی وجہ سے اپنے کلیدی پلیئروں سے محروم ہو گئی اور آسانی سے ہار گئی, ورنہ یہ ٹیم تو 100% جیتنے والی ٹیم تھی. اس کی بات کریں گے اور یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ پوری دنیا میں انٹرسٹ تھا, صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں PSL پہ انٹرسٹ تھا, اور 15 کروڑ لوگوں نے ٹویٹ کیا ہے, ری ٹویٹ کیا ہے, اور اتنی بڑی تعداد میں آن لائن لوگوں نے میچ دیکھا ہے کہ بھارتیوں نے پاکستان سے زیادہ دیکھا ہے. سب کچھ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. PSL کا فائنل لاہور پاکستان میں ہو رہا ہے. کل کا دن ہم سب پاکستانیوں کے لیے یادگار دن تھا. ہم سب پاکستانی ایک دوسرے سے جڑ گئے اور اس کی وجہ تھی لاہور میں ہونے والا PSL کا فائنل, جو کہ تمام غیر یقینی صورتحال کے باوجود, دہشت گرد حملوں کے باوجود اور جو بھی اس سلسلے میں کنفیوژن پیدا ہوا تھا اس کے باوجود ہوا. پورے پاکستان نے اس کو دیکھا, پاکستانیوں کے علاوہ پوری دنیا میں اس کی گونج سنائی دی, اور یہ ایک بہت بڑا دن تھا پاکستان کے لیے. بھرپور انداز کا یہ فائنل ہوا. ایک اندازے سے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں کرکٹ کے ریوائیول کے حوالے سے حالیہ سالوں کی یہ سب سے مؤثر, سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی. نہال تھے پاکستانی, خوشی سے بے قابو ہو رہے تھے. لاہور کا خاص طور پہ وہ کراؤڈ جو کہ قذافی اسٹیڈیم میں موجود تھا, جس طرح سے لاہور نے ریئیکٹ کیا, پاکستان اور لاہور اور سب مل گئے کل کے اس فائنل کے لیے. یقینی طور پہ پوری قوم نہال ہو گئی, پورے تمام پاکستانی نہال ہو گئے. کل PSL کا فائنل کیا ہوا, ایک پاکستانی قوم کو یہ خوش کر گیا, نہال کر گیا.
مگر اسی پورے ماحول کے اندر ایک ایسی چھوٹی سی ٹیم بھی تھی جو پشمردہ تھی. وہ ٹیم تھی کوئٹہ گلیڈیٹر کی, جو کل کا فائنل پشاور زلمی سے ہار گئی. یہ کوئٹہ گلیڈیٹر کی وہ ٹیم نہیں تھی جو کہ پی ایس ایل کھیلتی رہی, اور جب یہ متحدہ عرب امارات میں ہو رہا تھا یہ زبردست ٹیم تھی جو تیزی سے مراحل پوری کرتے ہوئے فائنل میں پہنچی تھی, اسی طرح سے جیسے پہلے پی ایس ایل میں یہ پہنچی تھی. یہ شاندار ٹیم یہ فیورٹ تھی اس وقت تک جب تک کہ یہ آخری فیصلہ نہیں ہو گیا کہ فائنل لاہور میں ہونے والے بم دھماکوں کے باوجود لاہور میں ہی ہوگا. اور اس کے ساتھ ہی وقت شروع ہوا خراب کوئٹہ گلیڈیٹر کا, کیونکہ اس کے جو مانے جانے پلیئر تھے ان کا وہ تیار نہیں تھے لاہور آنے کے لیے. وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ کے اپنے ممالک میں کوچ کر گئے, اور اس کے ساتھ ہی کوئٹہ گلیڈیٹرز کی قسمت کی خرابی کا عمل ہوا, اور ظاہر ہے کہ لاہور آ کے وہ کوئٹہ گلیڈیٹر ڈھیر ہو گئی پشاور زلمی کے ہاتھوں. وہی پشاور زلمی جو کہ کوئٹہ گلیڈیٹر کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکی تھی پلے آف میں, جس کو جیت کے کوئٹہ گلیڈیٹر فائنل تک پہنچی تھی. لیکن کل ایسا لگا کہ پشاور زلمی کے سامنے کوئٹہ گلیڈیٹر کوئی ٹیم ہی نہیں ہے. اس طرح سے وہ ایونٹ جس نے پورے پاکستان کو نہال کر دیا, سارا پاکستان خوش تھا. پشاور زلمی تو 7ویں آسمان پر تھی خوشی میں, لیکن اسی میں تھا ملال کوئٹہ گلیڈیٹرز کا. جہاں ہم خوشی کی اور اس شادمانی کی بات کر رہے ہیں, وہاں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس ٹیم کی, ان کھلاڑیوں کی اور اس کے چاہنے والوں کی بھی بات کریں جو کل بنا کھیلے یہ میچ ہار گئی. ایک طرح سے ایسا لگتا ہے, اور وہ ٹیم جو کہ شاید بآسانی پی ایس ایل کا فائنل جیت جاتی, کل ایسا لگا کہ وہ ڈھیر ہو گئی. ماحول میں یہ ٹیم یہ چھوٹا سے پاکستانیوں کا گروہ جو کہ ڈھیر ہو گیا, اس کی بھی بات کرتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے زینب عباس جو آفیشل ہوسٹ بھی ہیں, پی ایس ایل کی ہوسٹ تھی, اور ہمارے ممتاز پروگرام یہ ہے کرکٹ دیوانگی کی بھی ہوسٹ ہے. بہت بہت شکریہ زینب. یہ بتائیے گا کہ پوری پاکستانی قوم نہال ہو گئی, پاکستانی پوری دنیا میں نہال ہو گئے خوشی سے, کیا زبردست ایونٹ ہوا, مگر کوئی کوئٹہ گلیڈیٹرز والوں کے آنسو کسی نے پوچھے کہ یہ بیچاری ٹیم ہے جس نے سفر کیا, اس پوری نہالی ہم سب کو خوش کیا, مگر ان کے آنسو نہیں رکے کیونکہ یہ ٹیم تھی نا فیورٹ ہے. اگر کہیں اور ہوتا یا ان کی پوری ٹیم ہوتی تو یہ اتنی آسانی سے تو نہیں ہارتے. دیکھیں ان کے پاس زلمیز کے پاس ایک بہت ایڈوانٹیج تھا جس کا یہی ہے, جس میں ان کے سارے مین پلیئرز جو ہیں وہ ان کے لیے کھیل رہے تھے. ڈارن سیمی تھے, سیمیوز تھے, جارڈن تھا, ڈیوڈ ملان, یہ سارے وہ پلیئرز ہیں جو ان کی ٹیم کا حصہ تھے, اور وہ آئے انہوں نے یہ کتنا پہلے سے پتا تھا کہ یہ کیون پیٹرسن اور روسو یہ لاہور میں فائنل ہونا تو پہلے دن سے طے تھا نا, تو یہ کسی بھی صورت میں نہیں آتے. تو یہ جو اسپانسرز تھے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے, ان کو پتا تھا کہ لاہور میں اگر فائنل ہوگا, چاہے یہ انسیڈنٹس جو 2 بڑے انسیڈنٹ ہو گئے اگر نہیں بھی ہوتے تو اس صورت میں یہ آتے, یا ان انسیڈنٹس کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اب ہم نہیں آئیں گے کسی بھی صورت میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بھی وہاں پہ تھی, جو اصل جو بات یہ ہے کہ وہ کسی کو کنفرمڈ ہی نہیں تھا کہ لاہور میں ہو رہا ہے یا پھر دبئی میں. آخری منٹ تک سب نے اپنی فلائٹس کینسل کی تھی, کیونکہ شاید یہ بھی خبر آئی تھی بیچ میں کہ نہیں اب شاید دبئی میں ہوگا. جہاں تک پلیئرز کی بات ہے, کچھ ایسے پلیئرز تھے جس طرح کے ڈارن سیمی, انہوں نے بیفور جو حالات آپ کے بدلے ہیں, جب یہ کچھ بلاسٹ وغیرہ ہوئے ہیں, 80% اس سے پہلے اگریمنٹ پہ تھے کہ ہم آئیں گے. بہت سے آپ کے ایسے پلیئرز تھے, آپ کی پروڈکشن ٹیم میں ایلن ولکنز وغیرہ سب آ رہے تھے, لیکن کیونکہ وہ بلاسٹ ہوا اس کی وجہ سے حالات کافی بدل گئے اینڈ سب نے ریفیوز کر دیا. یہ تو ان کا بڑکپن ہے کہ وہ جاوید آفریدی اینڈ ایوری بڈی گاٹ انوالوڈ, ان کو کنونس کیا ڈارن سیمی کو اور اپنی ٹیم کو. لیکن ہر پلیئر جو تھا وہ اپنی فیملی کی وجہ سے, کیون پیٹرسن نے اپنی فیملی کے ریزنز دیے کہ میری فیملی کمفرٹیبل نہیں ہے مجھے آنے سے, لاہور آنے سے, جس کی وجہ سے وہ ٹور نہیں کر سکے. بٹ جہاں تک جی ایسے یہ بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ یہ لاسٹ ایئر بھی ہوا, یہ کراچی, یہ لاہور, یہ نام دیکھیں نا, لاہور اور کراچی ویسی نام کافی ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کہیں نہیں کھڑے ہوتے. یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کرکٹ ہے یا یہ کہ واقعی یہ ٹیمیں بہت ہی ہلکی ہیں؟ دیکھیں آپ بڑے بڑے نام لے کے یہ نہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹیم جیت جائے گی. ٹھیک ہے, کراچی نے کرس گیل کو لیا, سنگا کارا کو لیا,
اس طرح کے آپ کے پاس پولارڈ جیسے پلیئرز تھے, پھر لاہور قلندرز کے پاس شروع میں جیسن رائے تھا جو ان کو سٹارٹس دیتا تھا. لیکن دونوں ٹیمز میں ایک آپ کی ٹیم بنتی ہے بیلنس اور کمبینیشن کے ساتھ. آپ اگر لاہور کی ٹیم کو دیکھیں تو ان کا سٹارٹ بہت اچھا تھا, جیسن رائے تھے ساتھ ہیں, لیکن مڈل آرڈر بہت ویک تھا. عمر اکمل اس طرح پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ان سے امید تھی, رضوان پرفارم نہیں کر سکے جس طرح ان سے امید تھی. تو کمبینیشن ہونا ٹیم کا بہت ضروری ہوتا ہے. کرس گیل پورے ٹورنامنٹ میں نہیں چلے, کراچی کو سب سے زیادہ امید ان سے تھی کہ وہ کرس گیل پرفارم کریں گے, ہی سچ اے بگ, جو کہ باقی ٹیمز میرا خیال ہے they were going for the big names کہ بڑے بڑے ہم نام رکھیں گے تو ہم شاید جیت جائیں گے. ایسے نہیں ہوتا. بہت بہت شکریہ زینب عباس. کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ واقعی کل اچھا نہیں ہوا. ہماری تمام نیک تمنائیں اور ہمدردیاں کوئٹہ گلیڈیٹر کے ساتھ بھی ہونی چاہیے, مگر ایونٹ تھا زبردست. اور یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ صرف یہ پاکستان کے لیے نہیں تھا, صرف یہ پاکستانیوں کے لیے ایونٹ نہیں تھا, مگر یہ وہ ایونٹ تھا جس میں دلچسپی پوری دنیا کو تھی. پوری دنیا میں لوگ اس ایونٹ کو فالو کر رہے تھے, وہ اس کے بارے میں جاننا چاہتے تھے. اور کیونکہ چھٹی کا دن تھا, اتوار کا دن تھا, سوشل میڈیا ایکٹیو تھا اور لوگ مسلسل اس پہ بات کر رہے ہوں گے. اسی لیے یہ صرف پاکستان کی خبر نہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف پاکستان کی خبر ہو, یہ پوری دنیا کی خبر تھی. پوری دنیا میں اس کی دھوم مچی ہوئی تھی, اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اور اس کا دلچسپی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ کل ٹویٹر پر دنیا بھر کے میں یہ جو ٹرینڈ چیزیں کرتی اس میں پہلے نمبر پہ دنیا بھر میں یہ پہلے نمبر پہ ٹرینڈ کر رہا تھا. اور یعنی کہ سوشل میڈیا پہ جس موضوع کو چرچا تھا کل, جس بات پر سب سے زیادہ رائے دی گئی تھی, وہ پی ایس ایل لاہور کا فائنل تھا. اس بارے میں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایک انٹرسٹنگ رپورٹ. فائنل کل ٹویٹر پر دنیا بھر کے ٹرینڈ میں پہلے نمبر پر تھا. دنیا بھر میں ٹویٹر پر اگر کسی بات کا چرچا تھا تو وہ تھا پی ایس ایل کا لاہور میں فائنل. اور اگر صرف پاکستان کے ٹرینڈز کی بات کریں تو پہلے 10 میں سے 9 ٹرینڈ پی ایس ایل سے متعلق تھے. پاکستان میں سب سے زیادہ ٹرینڈ ہونے والا ہیش ٹیگ کرکٹ کمز ہوم یعنی کرکٹ کی گھر واپسی تھا. لندن شہر کے پاکستانی نژاد میئر صادق خان نے ٹویٹ کیا کہ پی ایس ایل فائنل میں کسی کی شکست نہیں ہوگی. امن کا نوبل پرائز جیتنے والی ملالہ یوسفزئی کی سوشل میڈیا پر پی ایس ایل کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار بھی ٹویٹر پر ایسا وائرل ہوا کہ سی این این اور بی بی سی سمیت عالمی میڈیا نے اسے اپنی خبروں میں نشر کیا. دبئی میں پی ایس ایل کی کامنٹری کرنے والے ایلن ولکنز نے اردو میں ٹویٹ کی کہ پی ایس ایل کی اختتامی تقریب بہت اچھی تھی, مزہ آیا. پاک افغان امور کے ماہر مائیکل کوگل مین نے ٹویٹ کی کہ 10 سال سے پاکستان کے معاملات پر نظر ہے, لیکن لوگوں کا ایسا جذبہ حب الوطنی اور جوش و خروش نہیں دیکھا. آسٹریلیا کے سابق کرکٹر ٹام موڈی ٹویٹر پر لکھتے ہیں کہ میں پاکستان کے عوام کے لیے بہت پرجوش ہوں. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے اس میں کہ پاکستان سپر لیگ کے فائنل کو جتنے لوگوں نے براہ راست ٹی وی پہ دیکھا, تقریباً اتنے ہی لوگوں نے انہیں آن لائن سٹریمنگ کے ذریعے دیکھا. اور یہ براہ راست آن لائن سٹریمنگ جو ہو رہی تھی اسے بہت بڑی تعداد میں دنیا میں لوگ دیکھے جا رہے ہیں. اور ایک بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے کہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پی ایس ایل کا فائنل آن لائن دیکھنے والوں میں بھارتی عوام پاکستانی عوام سے آگے نکل گئے. آن لائن جو سٹریمنگ دیکھ رہے تھے پی ایس ایل فائنل کی, اس میں 21% پاکستانی لوگ تھے, جبکہ 28% بھارتی تھے جو کہ آن لائن سٹریمنگ پہ یہ میچ دیکھ رہے تھے. پشاور زلمی اور کوئٹہ گلیڈیٹر کا پوری دنیا میں اس کو فالو کیا جا رہا تھا. اس کے علاوہ جو ٹویٹر پہ ٹرینڈ ہم نے دیکھی ہے اس میں مڈل ایسٹ اور یورپ میں بڑی تعداد میں پی ایس ایل کا فائنل لوگ اس میں انٹرسٹڈ تھے, اور پھر اس کی سٹریمنگ بھی مڈل ایسٹ اور یورپ میں بھرپور طریقے سے دیکھی جا رہی تھی. ایسا ایونٹ پاکستان کا دنیا میں اتنا بڑا انٹرسٹ ہے شاید ہی کوئی اس سے پہلے دیکھنے میں آیا ہو, خاص طور پر ٹویٹر میں جو یہ لیڈ کر رہا تھا پوری دنیا میں یہ ٹرینڈ. اس پر مزید بات کرتے ہیں, اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے شیخ دانش اعجاز نے جو کہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں, ایکسپرٹ ہیں. جی دانش بتائیے گا کیا اس کی سگنیفیکنس ہے, یہ جو گلوبل ٹرینڈ لیڈ کر رہا تھا پی ایس ایل اور پوری دنیا میں جو ٹویٹر کو یوز کرنے والے ہیں ان کے نزدیک سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ تھی. پی ایس ایل کی سگنیفیکنس اس بات پہ ہے کہ پی ایس ایل نہ صرف پاکستان میں ٹرینڈ کر رہا تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ یو ایس کینیڈا, مڈل ایسٹ, ویسٹرن یورپ, آسٹریلیا, انڈونیشیا والے ممالک میں, جو کہ بہت حیران کن طور پہ میں آئی واز کوائٹ سرپرائزڈ. اور سب سے مزیدار بات ہے کہ ایکواڈور جو کہ آپ کا نارتھ امریکہ میں ہے, ساؤتھ امریکہ میں ہے, وہاں پہ جو ہے پی ایس ایل فائنل جو ہے وہ ٹرینڈ کر رہا تھا. اور اتنی بڑے پیمانے پہ جب ٹرینڈنگ ہو رہی ہوتی ہے تو جو نمبرز ہوتے ہیں وہ چھوٹے نہیں ہوتے. اینڈ جو آخری انفارمیشن تک جو میرے پاس نمبر آئے تھے اس میں تقریباً 150 ملین پلس کے قریب
جو ہے وہ ٹویٹ اور ری ٹویٹس ہوئی تھیں پی ایس ایل سے ریلیٹڈ، جس میں نہ صرف لوگوں نے میچ اپڈیٹس کے بارے میں بات چیت کی بلکہ انہوں نے وہ مومنٹس بھی شیئر کیے، جس طرح دل دل پاکستان کی کو جو ہے پلے کیا گیا تھا ڈیورنگ دی اسٹارٹنگ سیریمنی، اور کس طرح جو ہے وہ باقی پشاور زلمی کی ٹیم کی جو سیلفی تھی آفٹر وننگ دا گیم، وہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہوتی رہیں۔ بہت بہت شکریہ شیخ دانش اعجاز، آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ پوری دنیا میں کس انداز کا انٹرسٹ تھا۔ 15 کروڑ ٹویٹس اور ری ٹویٹس ہوئی ہے پی ایس ایل کے حوالے سے، صرف ہمارے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ بہت بڑی خبر تھی، بہت ہلچل والی خبر تھی۔ خبر سے بریک، اس کے بعد ذکر ہوگا متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے مردم شماری کے حوالے سے ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے، اس نے سقم کا اندازہ لگایا اور اس کو لے کے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے۔ اس بہت اہم معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہوں گے متحدہ قومی موومنٹ کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار۔ چھوٹے سے وقفے کے بعد ملک میں مردم شماری ہونے والی ہے، 18 سال بعد یہ عمل ہو رہا ہے، مگر اس حوالے سے اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے اس ماہ کی 15 تاریخ سے جو مردم شماری ہو رہی ہے، جو چھٹی مردم شماری ہے، اس کے حوالے سے مبینہ دھاندلی کا انکشاف کیا ہے اور اپنی دھاندلی کی یہ درخواست لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچی ہے، اور جہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ درخواست آج جمع کرائی ہے کراچی رجسٹری میں۔ اس درخواست دائر کردہ درخواست میں ایم کیو ایم نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ مردم شماری کے نتائج بدلنے کے لیے کراچی، حیدرآباد اور سکھر کے گھروں اور افراد کو شمار کرنے والے بلاکس کو اصل نمبروں سے کم کر دیا گیا ہے، اور یہ عمل آلریڈی ہو چکا ہے۔ ایم کیو ایم کی جانب سے اس کے سربراہ جناب فاروق ستار کا یہ دعویٰ ہے کہ 1998 کی مردم شماری میں سندھ کے شہری بلاکس کی شہری آبادی کے بلاک 47.5% تھے، مگر 18 سال گزر جانے کے بعد وہ کم ہو گئے ہیں اور صرف 45% ان کو کر دیا گیا ہے، جو کہ بہت اچنبے کی بات ہے۔ حالانکہ اس عرصے میں ظاہر ہے کہ سندھ کی شہری آبادی میں اضافہ ہوا ہے، پورے پاکستان کی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اور خاص طور پہ سندھ کے بڑے شہروں میں تو مائیگریشن ہوتی ہے دوسری جگہوں سے، تو اس میں اور اضافہ ہوا ہے۔ فاروق ستار صاحب کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں صرف سندھ کے شہری علاقوں میں مردم شماری کرائے جانے سے اعداد و شمار کو تبدیل کیے جانے کا اشارہ ملتا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے سندھ کے شہری علاقوں میں یہ کیا جا رہا ہے۔ بہت اہم موضوع ہے، بہت اہم شکایت ہے، اور بہت اچھا فورم ہے جہاں پہنچی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ آج ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس پر مزید بات کرنے کے لیے موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر فاروق ستار۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بہت شکریہ۔ یہ جو معاملہ ہے، کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت سنگین ہے، بہت امپورٹنٹ ہے، اور بہرحال بہت اچھا کیا کہ سپریم کورٹ لے کے پہنچے، مگر کیا ہے، ذرا سمجھائیے نا ہمیں کہ کیوں ہے یہ نمبر؟ کامران خان، سندھ کے شہری علاقوں میں شہری عوام کا ایک احساس محرومی بہت عرصے سے چل رہا ہے۔ اس میں روزگار میں انہیں ان کی آبادی کے مطابق حصہ نہیں دیا جاتا، ترقیاتی فنڈز وفاق سے ملے یا صوبے سے ملے اس میں بھی انہیں ان کا جائز حصہ نہیں دیا جاتا۔ یہ ان کا ایک عرصے سے یہ چل رہا ہے، اور شاید ایم کیو ایم کا بننے کا عمل، یہ جو انتظامی تقسیم تھی دہی اور شہری سندھ کی، کراچی، حیدرآباد، سکھر ایک طرف، بقایا سندھ ایک طرف، تو اس کے پس منظر میں بھی دیکھیں کہ ایک طرف تو محروم رکھا جاتا ہے جو بنیادی حقوق ہیں ان سے، اور پھر اس پر جو آپ کا کوٹا بنتا بھی ہے، اگر آپ کی آبادی کو ہی ہمیشہ کم کر کے دکھایا جائے، تو یہ بھی یہاں کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے، ایک سنگین مسئلہ ہے کہ کیسے انکشاف ہوا کہ یہ ایک اس قسم کی ایفرٹ کی جا رہی ہے، غلط کی جا رہی ہے، جو نظام ہے مردم شماری کا، کیا حکومت سندھ اس پہ انفلوئنس ہو گئی ہے؟ کیسے یہ تو ہو نہیں سکتا نا؟ کامران خان، سب سے پہلے تو یہ بددیانتی کو اور یہ جو اس میں مینیپولیشن ہوئی ہے، یہ 8-9 سال کی تاخیر ہوئی۔ ہم نے سپریم کورٹ میں یہ سوال بھی آج ڈالا ہے کہ تاخیر کی وجہ کیا ہے، کس کو فائدہ پہنچانے، کس کو نقصان پہنچانے کے لیے تاخیر کی گئی ہے، اور اس کی ذمہ داری کس پر آتی ہے، کسی کو ذمہ دار بھی ٹھہرانا ہوگا۔ ہم نے یہ سوال بھی ڈالا ہے۔ ہم نے 98 کی جو مردم شماری تھی اس میں سندھ میں کل بلاکس گھروں کے 21,000 تھے۔ میں 18 سال بعد اب دیکھتا ہوں تو یہاں کل بلاکس کی تعداد ہے 38,876، یعنی 17,000 کا اضافہ ہوا۔ تو ہم 98 میں 47.65% تھے، اور اندرون سندھ 52.35 تھا۔ اب 18 سال بعد جو تناسب بنا دہی اور شہری سندھ کا،
اس میں 2.65% ہمارے بلاکس اور کم ہو گئے ریلیٹیولی، مطلب اندرون. تو یہ مجھے بتایا جائے کہ گھوٹکی میں اگر 450% کی رفتار سے آبادی بڑھی 18 سال میں، اور کراچی میں صرف 100% کی رفتار سے بڑھی، حیدرآباد میں صرف 80% اور سکر میں صرف 60 یا 70%، اور باقی تھرپارکر جیسے قحط زدہ علاقے میں 350% کی رفتار سے آبادی بڑھی ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں آبادی کا یہ دباؤ کیسے ہے؟ کراچی میں دیکھیں دہشت گردی سے کی جنگ میں جو لوگ متاثر ہوتے ہیں کراچی کی طرف آتے ہیں، انٹرنلی ڈسپلیس IDPs، ریفیوجیز آتے ہیں، پناہ گزین آتے ہیں. اسی طرح اکانومک مائیگرنٹس آتے ہیں جو معاشی روزگار کی تلاش میں یہاں پر لوگ آتے ہیں. حیدرآباد اور سکر اور کراچی یہ تینوں پاکستان کے 10 بڑے شہروں میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور پوری دنیا کا بھی ٹرینڈ دیکھ لیں، پوری دنیا کے سروے جو اسیسمنٹس ہیں اس میں کراچی دنیا کا 6واں یا 7واں بڑا شہر ہے نیو یارک کے ساتھ. اور اس کے باوجود اب بھی ہم نے یہ سوچا تھا کہ اس وقت ہم 47.5% ہمارے بلاکس تھے، تو شاید اس مرتبہ ہم 55% ہوں گے. اور بجا طور پر پھر آرٹیکل 51 کے تحت آبادی کی بنیاد پر سیٹیں ملتی ہیں. یہ فرمائیے گا تو قومی اسمبلی کی ہماری 20 نہیں 40 سیٹیں ہونی. یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گھر شماری ہوئی ہے اس میں یہ سقم سامنے آیا ہے جی، اور اب مردم شماری گھر شماری کی بنیاد پر ہوگا. گھر شماری بیس ہے، لیکن گھر شماری اور سروں کا شمار اب ہوگا. یہ تیسرے اور چوتھے مرحلے ہیں جو یہ ہو رہے ہیں اب. جو 2 مرحلے جس میں میپنگ اور سروے تھا، اور اس میپنگ اور سروے کی بنیاد پر انہوں نے بلاکس بنائے. جو آپ کی ریزرویشن ہے وہ تو ایڈریس ہو جائے گی نا جب گھر شماری اور مردم شماری ہوگی. تو جو مردم ہوگا، جو جتنی آبادی ہوگی اسی لحاظ سے تمام. ایسا نہیں ہے، بلاکس بن گئے 200 250 گھروں کے. اب وہ بلاک آسمان سے گرائے گئے، زمین سے نکلے. اصل مسئلہ یہ ان کو ویریفائی کرنا ہے. یہ 17,000 بلاک ہم نے کہا کہ اربن سندھ میں 6,500 دہی سندھ میں 11,000. یہ 11,000 بلاک اگر 18 سال میں یا 17 سال میں بڑھ گئے اور شہری سندھ میں صرف 6,500، یہ ناقابل فہم ہے، سائنسی طور پر ممکن نہیں ہے. یہ کیوں آپ چیلنج کر رہے ہیں؟ اس کے کیا نتائج کیا ہوں گے؟ لیکن ہم چاہتے تو ہم انٹرم ریلیف کے طور پر مردم شماری کو روکنے کا بھی کہہ سکتے تھے. ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا خدا کر کے ہو رہی ہو جانے دیں. لیکن یہ جو 17,000 بلاک ہیں ان کی ویریفیکیشن سپریم کورٹ جو جغرافی کے ایکسپرٹس ہیں، جغرافیے کے اور ڈیموگرافی کے ایکسپرٹس ہیں، کیونکہ انہوں نے دہی سندھ کے جو بلاکس بنائے ہیں وہ اسٹیٹسٹکس ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے بنائے ہیں، وہ جغرافی اور ڈیموگرافی والوں نے نہیں بنائے. نہ ہی انہیں گوگل میپ سے ویریفائی کیا گیا. اربن سندھ کے اربن علاقے کے تو میپس ویریفائی بھی کیے گئے اور بلاکس بھی ویریفائی کیے گئے. لیکن ہم کہتے ہیں چلے اربن کو بھی پھر سے کر لیں، دہی کو بھی پھر سے کر لیں، لیکن ویریفیکیشن ان کی فزیکل سروس. اب آپ نظر ثانی کی بات کر رہے ہیں اس پہ. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 17,000 میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی بڑی تعداد دھاندلی ہے، جعلی ہے، زبردستی ایک کچے نقشوں پر بنا دیے گئے. یہ اصل میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے. اور یہ میں نے کوئی 23 سوالات آصف باجوہ صاحب سے فائنانس کمیٹی میں پوچھے تھے، اور ان کے ہمیں تسلی بخش جواب زبانی بھی نہیں ملے. ہم نے تحریر میں دیا، ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. اور آپ کا جو شکایت ہے وہ ادارہ شماریات کے خلاف ہے؟ وفاقی حکومت سے، ادارہ شماریات سے ہے. اور یہ وفاقی حکومت کا جہاں پیپلز پارٹی اور جو سندھ کی صوبائی حکومت کے ساتھ بھی ان کا گٹھ جوڑ ملی بھگت ہے. اور یہ وڈیروں جاگیرداروں کو جو روایتی طور پر مصنوعی اضافہ دکھاتے ہیں دہی سندھ کی آبادی میں تاکہ ان کی سیٹیں بھی زیادہ ہوں، پھر انہی کا وزیر اعلیٰ حکومت بھی وہی بنائے، اور شہری سندھ درد سہے بھی فاختہ اور انڈا کوا انڈے کھائے. تو یہ جو صورت ہے یہ ختم ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اتنی آبادی کا ہم بوجھ بھی سہتے ہیں، ہمارے انفراسٹرکچر پہ بھی بوجھ ہے. ہمیں اس میں کوئی ہم کسی اور یہ کراچی حیدرآباد سکر کی بات کرتے ہیں تو یہاں پنجابی، سندھی، بلوچ، کشمیری، ہزارے وال، ہر زبان بولنے والا پاکستان کا ہر علاقے کا جو پاکستانی یہاں رہتا ہے یہ اس کے مفاد کی بھی بات کر رہے ہیں. جب یہ ہمارے حقوق اسی طرح غصب ہوتے رہیں گے، پانی کی کمیابی ہوگی، روزگار کی کمیابی ہوگی، تو یہاں یہ جو لسانی تفریق ہے یہ اللہ نہ کرے کسی بڑے اختلاف کی شکل اختیار نہ کرے اور امن عامہ کو بھی نقصان ہوگا. تو اس لیے میں کراچی کے سندھی، پنجابی، بلوچوں، کشمیریوں، ہزارے وال اور سندھی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں. اور لاڑکانہ کے بھی ایک نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم اس کی مخالفت کریں. ہم وڈیروں کی مخالفت کر رہے ہیں جو مصنوعی طور پر اپنی آبادی کو زیادہ دکھا کر ہمارے حقوق کو غصب کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار ایکسپلین کر رہے تھے متحدہ قومی موومنٹ کیوں پہنچی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اہم موضوع ہے اور فورم ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا.
انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ اس پر کیا نکلتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.